अमेरिका और यूरोप को टारगेट कर रहे हैं अब मिल के रशिया, ईरान, चाइना। $1 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है कि ईरान डिमांड करे। ये नेगोशिएशन की तरफ बात नहीं जाती या फरीक या वॉरिंग स्टेट्स टेबल के ऊपर नहीं बैठते आके, तो फिर ये जंग लंबी चलेगी और मामला ख़राब हो जाएगा। एक इकोनॉमिक मसला पूरी दुनिया में तेल की तरसील के हवाले से बन सकता है। ये मुल्क कड़ी शराइत रख रहे हैं। ईरान के लिए भी कोई और ऑप्शन नहीं है और यूएस के लिए भी कोई और ऑप्शन नहीं है। अब अगर ईरान ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर दिया तो मेरी नज़र में ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अगर ये काम हो गया तो ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी होगी। पेट्रो डॉलर की जो मोनोपोली है उसको ईरान तोड़ना चाहता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में से अगर ईरान निकलता है तो बहुत एक बड़ी बात होगी। रशिया विल नॉट सेल ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। ईरान अमेरिका की मीडिएशन किस स्टेज पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। नाज़रीन, जैसे लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मंडे को आपकी खिदमत में हाज़िर हो के मैं आपको ये जो वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में आए हैं ख़लीजी ममालिक के और तुर्किया के, इनके बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा। और वो जो मीडिएशन की एक कोशिश पाकिस्तान ने शुरू की है, जिसको इस सेंचुरी की सबसे बड़ी मीडिएशन की कोशिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूँगा जिनसे आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हैं कि ये टॉक्स अब शुरू होने लगी हैं और मामला अब हल होने लगा है। एक ज़ाहिर है हर बंदा अपने दिमाग से सोचता है और जो इंसान की ख्वाहिश होती है वो अगर उस तरफ कोई आपको पेशरफ्त नज़र आए तो आप उसके ऊपर ये एज्यूम कर लेते हैं कि अब बस बात शुरू होगी और मामला ख़त्म हो जाएगा। क्या ये ठीक है या नहीं, इसके ऊपर बात करूँगा अपने प्रोग्राम में। ये मामला किस तरफ जा रहा है, किस मुल्क का क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का क्या रोल है और ईरान अमेरिका की मीडिएशन किस स्टेज पे है, आपके सामने ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में मैं पेश करूँगा। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन कि ये टॉक्स इस टाइम पे किस स्टेज पे हैं? एडवांस स्टेज पे हैं, ये फाइनलाइज हो गया है कि टॉक्स होंगी, या इसके अंदर मामलात कोई मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ये आपके आगे पेश करता हूँ। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि एडवांस लेवल के ऊपर टॉक्स हैं और टॉक्स बस शुरू हो गई और दोनों मुल्क मान गए और अब ये मामला हल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल वी आर जस्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। ये ज़ाहिर है इस मामले को अगर आप देखें, इस जंग को अगर आप देखें, तो जितना बड़ा इसका हुजम है और जिस तरह ये फैल रही है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रही है, इस तनाजुर के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पीस को एक चांस दिया जा रहा है। एट द सेम टाइम आई विल कॉशन यू दैट इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी, इफ़ दिस स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीस इज़ लॉस्ट और ये नेगोशिएशन की तरफ बात नहीं जाती या फरीक या वॉरिंग स्टेट्स टेबल के ऊपर नहीं बैठते आके, तो फिर ये जंग लंबी चलेगी और मामला ख़राब हो जाएगा। आपकी तवज्जो ईरान की उस स्टेटमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो जंग के आगाज़ में ही ईरान ने दे दी थी, जब उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया था। उस टाइम पे अभी आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, एक बैकग्राउंड के अंदर चीज़ चल रही थी और ज़्यादा फोकस हमलों के ऊपर, इजराइल के ईरान पे और अमेरिका के ईरान पे हमले और ईरान के जवाबी हमले, इन दोनों ममालिक और उन कंट्रीज़ पे जो गल्फ़ की कंट्रीज़ जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, जीसीसी कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस था। आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करना शुरू किया पहले हफ्ते के एंड में दुनिया ने कि ये मामला तो हमारी एक्सपेक्टेशन या इनकी लड़ाई से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये एक इकोनॉमिक मसला पूरी दुनिया में तेल की तरसील के हवाले से बन सकता है, बन रहा है और जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना बड़ा ये मसला बनता चला जाएगा। लोगों ने, मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ तक बात है अमन की और इस नेगोशिएशन की, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर ईरान
اعتماد کر رہا ہے فار نیگوسیشنز آف اینی کائنڈ. ابھی یہ آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے, پیس کو ایک موقع دینا چاہیے. تو اس کے اوپر ایران نے اپنی شرائط سامنے رکھنی ہیں, کچھ رکھ دی ہیں, کچھ رکھنی ہیں, اینڈ یہ ساری کی ساری چیزیں آر اسٹل بیہائنڈ دا کرٹن, یعنی بیک ڈور چینل کے تھرو یہ شرائط کا کہنا سننا ابھی ایک فیز میں ہے جو فائنلائز نہیں ہوا. اسی طرح امریکہ نے بھی اپنے 15 پوائنٹس دیے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا. امریکہ بھی اپنی شرائط رکھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ملک کڑی شرائط رکھ رہے ہیں. ایران کے لیے بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے اور یو ایس کے لیے بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے, کیونکہ بیفور کمنگ ٹو دا ٹیبل کوئی ایسی بہت زیادہ پازیٹیو یا جس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو, یہ بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, ایسی شرائط رکھ کے نیگوسیشنز کا آغاز انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر کنٹریز اسپیشلی وین دے آر ایٹ وار تو نہیں کیا کرتے. شرائط پہلے سخت ہی ہوں گی. میرے لیے یہ بہت ہی بڑی خوشخبری بھی ہوگی اور بہت بڑی بات ہوگی اگر ایران اپنا ریپریزنٹیٹیو نامینیٹ کر دے اور امریکہ بھی اپنا ریپریزنٹیٹیو, جو کہ امریکنز تو ریڈی ہیں, دے ہیو اے فیو نیمز ان دیئر مائنڈ, بٹ اٹ ڈپینڈز اپان ایران if they agree to what US is proposing as far as their representatives are concerned, or Iran will ask for a representative from the US side of its own choice. یہ چیز ابھی ہم نے دیکھنی ہے. تو ایران ہو سکتا ہے یو ایس سے کسی ایسی شخصیت کو نامینیٹ کرے جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں یا اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ جے ڈی وینس جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, شاید ایران یہ کہہ دے کہ ان کو بھیج دیں اور جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہیں ان کو مت بھیجیں. یہ ابھی صرف ایزمپشنز ہیں, ہو سکتا ہے ایران کے اوپر مان جائے, لیکن اٹ از امپیریٹو فار دیز نیگوسیشنز دیٹ ایران نامینیٹس اٹس ریپریزنٹیٹیو فار دا سیڈ ٹاکس. اب اگر ایران نے بھی اپنا ریپریزنٹیٹیو نامینیٹ کر دیا تو میری نظر میں یہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, کیونکہ ایران پھر آفیشیلی اس چیز پہ ایگری کر جائے گا کہ میں نیگوسیشن کے لیے, بات چیت کے لیے اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں. اٹ از دیٹ کمپلیکس. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر میری امید یا مجھے اتنی خوشی ہوگی صرف ریپریزنٹیٹیو نامینیٹ کرنے پہ اور ایگری کرنے پہ کہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. خیر, اگر وہ ریپریزنٹیٹیو آ جاتے ہیں, جو کہ ابھی کارڈز پہ نہیں ہے, آج سیکنڈ ڈے ہے ٹاکس کا, ان فارن منسٹر جو 3 ممالک سے آئے ہیں, یعنی کہ ترکیہ, یعنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ اور مصر, اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. وزیر اعظم بھی انوالوڈ ہیں, ہمارے فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ بھی انوالوڈ ہیں, اسحاق ڈار صاحب. امریکہ سے بھی رابطے میں, ایران سے بھی رابطے میں ہیں, صدر مسعود پزشکیان, عباس عراقچی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں. تو یہ بات کا عمل کوشش کر رہا ہے پاکستان چل جائے. ایز اے سیڈ ارلیئر, اگر یہ کام ہو گیا تو یہ اس سینچری کی سب سے بڑی ڈپلومیسی ہوگی, یعنی 100 سالوں کی سب سے بڑی ڈپلومیسی ہوگی اگر شروع بھی ہو جاتی ہے تو. اب آتے ہیں سچویشن کی طرف کہ سچویشن اصل میں ہے کیا. ناظرین, سچویشن بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے. سمپلر ٹرمز کے اندر آپ کے آگے اگر میں گزارش کروں تو وہ یہ ہے کہ ایران جس موڈ میں ہے, ایران جس جنگ کی سٹیج پہ کھڑا ہے, جتنا انفراسٹرکچر کا نقصان ایران کا ہو گیا ہے, بہت سارے ایکسپرٹ سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ گزارش کی ایک ڈیبیٹ کے اندر جو نارملی ہماری چلتی ہے حالات حاضرہ پہ, کرنٹ افیئرز پہ, تو بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ایران کے لیے یہ کوئی پیسے کی جنگ نہیں ہے, جس سے ہمیشہ میں نے ڈس ایگری کیا. اور اب یہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ایران کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یس اٹ از اباؤٹ آر لاسز. جو ہمارا سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, جو ہمارا نقصان ہوا ہے, جو ہمارا جانی نقصان ہوا ہے, اس کی کمپنسیشن پیسے میں ہی لیں گے. یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے اور جیو پالیٹکس میں اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوتی. ایران کا شہری نظام پورا تباہ ہوا ہے, اس کا بہت خرچہ ہوا ہے, اس پہ آلریڈی سینکشنز ہیں. تو اب وہ وقت ہے کہ جب جنگ ختم کرے تو اس کا تاوان وصول کرے, اور وہ جائز تاوان ہوگا ایران کی نظر میں. ایران نے اپنے ملک کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ موریلٹی کیا کہتی ہے. ان کی کتاب کی موریلٹی یہی کہتی ہے اور ادروائز بھی موریلٹی یہی کہتی ہے. جنگیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اسی طرح کی کمپنسیشنز اور تاوانوں کے اوپر ختم کی جاتی تھیں اور کی جاتی رہیں گی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی قباحت والی بات یا کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ایران اس ٹائم ایسی پوزیشن میں ہے کہ یو ایس سے وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یا کرے گا, ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ $1 ٹریلین
ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایران ڈیمانڈ کرے فار دا کمپنسیشن آف اٹس لاسز. اور وہ کیوں؟ جتنی سینکشن ایران کے اوپر جتنے عرصے سے یو ایس نے لگا کے رکھی اس سلسلے میں، اس کے علاوہ جو ان کے لاسز ہوئے اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ اگین جو اگلی شرط ہوگی وہ یہ کہ اس ریجن کے اندر تیل کا کاروبار پیٹرو ڈالر میں نہیں یوان میں ہو، یعنی چائنیز کرنسی میں. یہ بہت ہی بڑی شرط ہے. اس کے علاوہ میں ابھی صرف ایرانین سائیڈ کور کر رہا ہوں، یو ایس سائیڈ کے اوپر ابھی آتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. یہ ڈپلومیسی یا یہ ٹیبل پہ آنا ہی مجھے اتنی بڑی بات کیوں لگ رہی ہے، کیونکہ جب ڈیمانڈز ایسی ہوں تو پھر اگلا ملک اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرے گا وہ بھی آپ کے لیے سمپلیفائی کر کے میں بتاتا ہوں آگے اپنی نریشن کے اندر. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ پیٹرو ڈالر کی جو منوپلی ہے اس کو ایران توڑنا چاہتا ہے. تیسری بات، اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کمپلیٹ 100% کنٹرول وداؤٹ اینی نیگوسیشنز، وداؤٹ اینی آرگیومنٹ ایران چاہتا ہے. ایران کے میسائل پروگرام کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی اسرائیل کو ایران کی تھریٹ تواتر کے ساتھ جاری رہے گی، کنفرم رہے گی، اور سپیریارٹی ایران گین کر چکا ہے. تو کیا امریکہ اور اسرائیل کو یہ قبول ہوگا؟ یہ بھی ایرانی شرط ہے. اور اس کے علاوہ ایران نے این پی ٹی میں سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اشارہ دے دیا ہے. ایران کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتا تھا. لیٹ علی خامنائی شہید کا یہ فتویٰ تھا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کسی ملک کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اور اگر باقیوں کے پاس ہیں تو کوئی بات نہیں، ایران نہیں رکھے گا. تو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر وین دے سائنڈ کہ این پی ٹی کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ آئی اے ای اے یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز اندر آ گئے اور انہوں نے ان کے تمام نیوکلیئر فیسلٹیز کو واچ کیا. کیونکہ پھر جب آپ این پی ٹی کے ایمبٹ میں ہوتے ہیں، آپ نے این پی ٹی کو سائن کیا ہوتا ہے، آپ سگنیٹری ہوتے ہیں، تو آپ پہ آبلیگیشن ہوتی ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام چیک کروائیں ہر سٹیج کے اوپر، اور آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز وہاں پہ موجود رہتے ہیں. ایران نے اس شک کا اظہار کیا کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا، ہم کمپلائی بھی کرتے رہے اور ہم پہ حملے بھی ہوئے، اور اس کے بعد یہ آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز تو جاسوس بن کے ہمارے ملک میں بیٹھے رہے، تو ہم اس سے نکل جاتے ہیں اس ٹریٹی میں سے تاکہ ہم پہ کوئی آبلیگیشن ہی نہ ہو. اسٹل انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے، بٹ اٹس اے ویری ڈینجرس سائن فار دا یو ایس اینڈ دا اسرائیلیز اف ایران پلز آؤٹ آف این پی ٹی. نیوکلیئر پرولفریشن ٹریٹی میں سے اگر ایران نکلتا ہے تو بہت ایک بڑی بات ہوگی. یہ موٹی موٹی شرائط میں نے آپ کو ایران کی بتا دی، ان کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، continuation with their ballistic missile program which is proved to be one of the best in the world. ابھی تک ہم نے ایسا ہی دیکھا. اس کے علاوہ آبنائے ہرمز جو ٹریڈ روٹ ہے اس آئل کا بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے پوری دنیا کے لیے، اس کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول کی گارنٹی، اور فیوچر میں کوئی حملہ نہ ہونے کی بھی گارنٹی فرام دا ہول ورلڈ اینڈ دا سپر پاور یو ایس اے اٹسیلف. اس سینیریو کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر یو ایس ان شرائط کو اپنے آگے ٹیبل پہ رکھے تو کس پہ اقرار کرے گا اور کس پہ انکار کرے گا. میرے خیال میں تو یو ایس کسی ایک شرط پہ بھی اقرار نہیں کرے گا. نہ تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کمپلیٹ کنٹرول ایران کو دینا چاہے گا، نہ وہ اس کے بیلسٹک مسائل پروگرام کو اتنا زیادہ بڑھنے دینا چاہے گا، اس پہ بھی چیک رکھنا چاہے گا، نہ وہ ایران کو این پی ٹی میں سے نکلنے دینا چاہے گا. اس کا نیوکلیئر پروگرام انہوں نے اشارہ دیا کہ 1000 کلو ٹن جو انرچڈ یورینیم ہے ایران کے اندر، وہ اس کا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ایران کے تیل پہ ان کا کنٹرول ہوگا. دوسری طرف سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں فرام دا امریکن سائڈ کہ ایران کے کمپلیٹ جو آئل ریزروائرز ہیں، خارگ ہے اور باقی فیسلٹیز ہیں، ان پہ یو ایس کا کنٹرول ہوگا. اب یہ جوابی فرمائشی پروگرام ہے یا یہ جوابی لسٹ ہے، وش لسٹ، جو ایران کی وش لسٹ کے بعد امریکہ نے دی کہ آپ کا تو تیل کے اوپر ہم لوگ آپ کا کنٹرول تو رکھیں گے ہی نہیں، وہ تو کنٹرول ہم اپنا رکھیں گے. آبنائے ہرمز مکسڈ قسم کی وہ میسیجنگ کر رہے ہیں کہ آدھا آپ کا آدھا ہمارا، یعنی امریکن انفلوئنس اینڈ امریکن پریزنس اینڈ امریکن کنٹرول ول بی دیئر وچ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل فار ایران. اس کے علاوہ نیوکلیئر پروگرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رول بیک کریں، انرچ یورینیم ہمیں دیں، اپنے اس کارخانے کو جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو بند کریں. اس کے علاوہ ایران کو کمپنسیشن کی مد میں کوئی بات انہوں نے نہیں کی. تو کیا یہ دونوں ملک ان اپروچز کے ساتھ، اینڈ ساتھ ہی ساتھ لاسٹ پوائنٹ آئی ایڈ فار یور کنوینئنس کہ اس سینیریو میں دونوں ہی ملک
اپنے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں اور رک نہیں رہے, اور بلڈ اپ الٹا بڑھتا جا رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم رشیا کیم ان ٹو دا ایکویشن اینڈ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن ڈکلیئرڈ دیٹ رشیا ول ناٹ سیل آئل ان دا ورلڈ مارکیٹ, اور ایک ٹائم لائن انہوں نے اس کی سیٹ کر دی. یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اور ڈینجرس بات ہے. یعنی آئل کا کرائسس ہونے جا رہا ہے, یعنی $200 پر بیرل پہ تیل جانے جا رہا ہے, اور اس کے سے بھی اوپر نکل جائے گا. اور جو لوگ یہ اگزامپل دیتے تھے کہ 1973 کا آئل کرائسس بائی دا عرب نیشنز ایک بہت بڑا کرائسس تھا, وہ اس کے آگے ایک بہت چھوٹا کرائسس تھا اور ہوگا. یہ وقت ثابت کرے گا یہ کرائسس اس سے بہت زیادہ بڑا ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, یہ رشیا کی موو کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ امریکہ اور یورپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب مل کے رشیا, ایران, چائنا. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں سعودی ایئر بیس کے اوپر ایک سپائی پلین ہٹ ہوا, اور سپائی پلین ہٹ کدھر سے ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ امیج میں نے دیکھا, جہاں اس کا ایکوپمنٹ لگا ہوتا ہے ہاف پلین کے بعد ٹورڈز دا ٹیل سائڈ, وہی اس کا پورا میکنزم وہاں پہ ہوتا ہے. اس کا برین سینٹر کہہ لیں, اس کا نرو سینٹر کہہ لیں, اس کی کیپیبلٹی کہہ لیں, جس کے تھرو اس نے ڈرونز کو اور پروجیکٹائلز کو اور ایئر فورس کے اور دوسرے پلینز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے. وہ پورا سسٹم پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا. اینڈ دا نیوز از دیٹ دا کوآرڈینیٹس فار دیٹ اٹیک واز شیئرڈ بائی رشیا. اور یہ بات بہت سگنیفیکنٹ ہے. پھر اس کے بعد ولادیمیر پوٹن کا یہ بیان کہ تیل نہیں بیچیں گے, سپورٹس دا ایرانین کاز. کیونکہ اگر امریکہ ایران کے اندر آ جاتا ہے اور تیل کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, یا رجیم چینج ہو جاتا, یا جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ ہو جاتا, تو سب سے بڑا نقصان ایران کو تو ہوتا, لیکن چائنا کو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا. بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ایک خواب بن جاتا, سی پیک تو ختم ہی ہو جاتا, اور چائنیز انفلوئنس ان دا ریجن اور جو اس کی ترسیل ہے تیل کی وہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جاتی. تو کیا چائنا یہ چاہے گا؟ بالکل نہیں. امریکہ کی اپنی ملک کے انٹرسٹ کے حوالے سے اس ریجن کے اوپر, ایران کے اوپر قبضہ کرنے کی خواہش اگر پوری نہیں ہوتی تو کن ٹرمز کے اوپر امریکہ ریٹریٹ کرے گا؟ جنگ میں فاتح اپنے آپ کو ڈکلیئر کیسے کرے گا؟ اسرائیل کا کیا ہوگا؟ ایران اگر یہ شرائط منوائے بغیر حملے نہیں روکتا جی سی سی کنٹریز پہ, تو جی سی سی کنٹریز کا کیا ہوگا؟ آپ یہ سارا سینیریو دیکھیں, اور اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے یا یہ جنگ پھیلنے جا رہی ہے. بہت ہی برے دل کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے گی, کیونکہ امریکہ کن ٹرمز پہ ایران کی یہ بات یا دنیا کی یہ بات مانے گا کہ جنگ ختم کرنی ہے؟ جی سی سی کنٹریز کا کیا ہوگا؟ فرض کیجئے امریکہ چلا جائے, ہم مان لیتے ہیں کہ امریکہ مان لے کہ میں جا رہا ہوں, تو پھر جی سی سی کنٹریز کی پروٹیکشن کون کرے گا؟ ایران نے تو ثابت کر دیا کہ جی سی سی کنٹریز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی, اسرائیل اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, اور کرنسی پیٹرو ڈالر سے چینج ہو کے یوان میں چلی جائے تو اس ریجن کے اندر جو حیثیت امریکہ کو حاصل تھی وہ پھر ایران کو حاصل ہوگی. کیا جی سی سی کنٹریز کو اور امریکہ کو یہ قبول ہوگا؟ میرا نہیں خیال. یہ معاملہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی خطرناک سٹیج میں چلا گیا. بہرحال میرا انیشیل اسیسمنٹ یہ تھا, میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی فرام دا یو ایس اینڈ دا اسرائیلی سائڈ. بٹ نو بڈی نیو ہاؤ پریپیئرڈ واز ایران, ناٹ ایون می. I was expecting a resistance, I was expecting resilience, I was expecting and I said it کہ ایران بیک ڈاؤن نہیں کرے گا. لیکن ایران کی پریپریشن کتنی لمبی ہے, ایران اس جنگ کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے, اور ایران کتنا نقصان برداشت کرنے کی کیپیسٹی میں ہے, یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ ایران کے ایلائز کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ صرف اور صرف ایران کی حکومت جو وہ پریپریشن کر کے بیٹھی تھی اس کو پتہ تھا. اور یہ راز دنیا کے سامنے اب کھل چکا ہے, اور ناؤ وی کین پریڈکٹ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں پھر دعا کروں گا اور امید رکھوں گا کہ کچھ ایسا ہو کہ پیس پریویل کرے, اور اس کے اندر کوئی ایسا اینگل نکلے جس کے اندر امن کو ایک چانس مل سکے. لیکن فی الحال ایک with a very heavy heart I have to admit and tell you to be prepared for a prolonged war because the theater is extending by the minute. بہرحال پاکستان کی پوزیشن اگین پرومیننٹ ہے. ایک واحد دیوار میں کہوں گا
اس پوری جنگ کے اندر ایک ایسی دیوار ابھی چاہے چھوٹی ہے، بڑی ہے، کمزور ہے یا ایک رکاوٹ آپ کہہ لیں، پاکستان ہی ہے یا اس کی ایفرٹس ہی ہیں جو امید کی ایک کرن ہے اس ٹائم کے اوپر، اس بھیانک جنگ کے ماحول میں، اور دنیا کی تباہی اور دنیا کی ایک اکنامک ڈیزاسٹر کے درمیان جو واحد سہارا ہے، جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ سہارا پاکستان ہے۔ پاکستان اگر یہ کام کر گیا تو یہ اس صدی کی سب سے بڑی کامیاب ڈپلومیسی ہوگی اور تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔